पढ़ने वाले हैं सूरत तूर। तूर का मतलब पहाड़। शुरू अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। व तूरी, तूर गवाही देता है। व किताब मस्तूर फ़ी रक्की मंशूर, और झिल्ली के खुले औराक में लिखी हुई किताब यानी तौरात भी गवाही देती है। वल बैतुल मामूर, और इसी तरह ये आबाद घर यानी ये तुम्हारी सरज़मीन मक्का भी गवाही देती है। व सक़्फ़िल मरफ़ू, और आसमान की ऊंची छत भी गवाही देती है। वल बहरिल मस्जूर, और ठाठे मारते हुए समंदर भी गवाही देते हैं। इन अज़ाब रब्बी का लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अज़ाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर वाक़या होकर रहेगा। मालहु मिन दाफ़े, इसे कोई भी नहीं होगा हटाने वाला। यौम तमुरुस्समाउ मौरा, उस दिन के जिस दिन आसमान कप कपा कर लर्ज़ा तारी होगी आसमान पर। व तसीरुल जिबालु सैरा, और जिस दिन पहाड़ चल पड़ेंगे। फ़वैलिन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, हलाकत है, तबाही बर्बाद है उस दिन के झुटलाने वालों के लिए। वो कौन से लोग होंगे? अल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़िन यलअबून, वो लोग जो खेल तमाशों में पड़े हुए हैं। सामीन सामियत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह तूर की आयत नंबर 29 पढ़ने वाले हैं। पीछे क्या था? पीछे जन्नत में गए हुए हैं। जन्नत में क्यों गए हैं? क्योंकि वो तौहीद परस्त थे। तौहीद जो है वो इंसान को जन्नत में लेके जाएगी, क्योंकि जो मुशरिक है उसके लिए अल्लाह फरमाते हैं वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा, क्योंकि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क रूए ज़मीन का सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह फरमाते हैं तौहीद परस्तों पर हुवल बर्रुर रहीम, अल्लाह मेहरबान भी है और रहम भी कर देगा। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत नंबर 29 में, फ़ज़क्किर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत करें। फ़मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून, बस आप अपने रब के एहसान से ना जादूगर हैं और ना ही दीवाने हैं। यानी ये आपको काहिन कह रहे हैं, ना आप काहिन हैं और ना ही जादूगर हैं। काहिन जो हैं वो शयातीन से इल्हाम पाते हैं और झूठ पर कान लगाते हैं और उनकी झूठी बातों पर नाचते और घूमते फिरते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहुल कुद्दुस यानी पाक रूह के ज़रिए से आप तालीम पाते हैं। आपसे बढ़कर कोई फ़रज़ाना ज़ी शऊर समझदार अक्लमंद कोई हो ही नहीं सकता। ये आपसे जल रहे हैं। तो अल्लाह गवाही दे रहा है कि आप ना जादूगर हैं और ना ही दीवाने हैं। अम यकुलून शायर, या क्या ये मक्का के काफिर कहते हैं कि आप शायर हैं। न तरब्बसु बिही रैबल मनून, के हम इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुरे वक्त के मुंतज़िर हैं। यानी जिस तरह शायरों के ऊपर ज़वाल आ जाता है, एक वक्त आता है कि उनकी शायरी फलाप हो जाती है, इस तरह ये आपके लिए भी बुरे वक्त के मुंतज़िर हैं। तो आप इनसे कह दीजिए, कुल तरब्बसु, तुम इंतज़ार करो, फ़इन्नी माकुम मिनल मुतरब्बिसीन, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। यानी पता चल जाएगा कि कौन ख़त्म होता है, फलाप होता है, और कौन है जो अल्लाह के यहाँ कदर व मंज़िलत पाता है। चलो तो अब तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी कर रहा हूँ। अम तामुरुहुम अहलामुहुम, क्या इन मक्का के काफिरों की अक्लें इन्हें इस बात का हुक्म देती हैं, अम हुम कौमुन त्वागुन, या ये सरकश हो चुके हैं। यानी ये अपनी हठ धर्मी और सरकशी की वजह से नहीं मान रहे। इन्हें भी यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और ये जो कुरान है ये आसमानी किताब है। ये कोई इंसानी जहन या अक्ल इसको यानी कि तसनीफ़ ही नहीं कर सकता। जिस तरह ये कहते थे कि ये शायर हैं, ये खुद गढ़ रहे हैं, तो ये अल्लाह का कलाम है। अब बात यह है कि ये सरकश हो चुके हैं, क्योंकि गलती माफ़ हो सकती है, सरकशी माफ़ नहीं हो सकती। शैतान ने सरकशी की थी और हज़रत आदम से गलती हुई थी, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह से तौबा की और शैतान सरकश हो गया था। इसलिए शैतान यानी सरकशी क्या होती है, वो जो जैसे बीवी अगर सरकश हो जाए तो उसके कदम घर की दहलीज से बाहर दूसरे मर्द की तरफ चले जाते हैं। अगर औलाद सरकश हो जाए तो वालिदैन का गिरेबान पकड़ लेती है। जिस तरह अवाम सरकश हो जाए तो वो जो इसके हुकूमत के कवानीन होते हैं वो तोड़ देती है। इस तरह यानी ये भी सरकश हो चुके हैं, मूज़ और घोड़े बन चुके हैं। हम यकुलून तक़व्वलहु, या ये लोग कहते हैं कि तुमने खुद घाल लिया है इस कुरान को। बल्ला युमिनून, बात यह है कि ये ईमान यानी यकीन ही नहीं करते। यानी इन्हें मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ये कुरान कोई इंसानी जहन की मन घड़त चीज़ नहीं है। कोई जहन भी इसको इस तरह नहीं घड़ सकता। ये अल्लाह ताला की लाई हुई किताब है जिसमें खुदा बोलता हुआ नज़र आता है, जो उनके हक़ाइक़ हैं ये वाज़े करता है। और इंसानियत को जिसकी शदीद तरीन ज़रूरत है, ये कुरान उनके पूरे यानी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए पूरा करता है। तो ये एक इंसानी कलाम कैसे हो सकता है। फ़लियातु बेहदीस मिस्ली, इनसे कहो कि अगर ऐसी बात है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाड़ सकते हैं तो तुम भी ले आओ इस जैसी घड़ी हुई कोई एक कलाम, कोई एक सूरत, कोई एक बात, इन कानू सादिकिन, अगर ये सच्चे हैं।
تو اللہ فرماتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر علم تعلیم حاصل کیے ہوئے گھڑ سکتے ہیں تو تم بھی گھڑ کے لے آؤ، کیونکہ تم تو آلریڈی شاعر ہو پڑے۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ کسی خالق کے بغیر پیدا ہو گئے ہیں؟ ام ہم الخالقون، یا یہ اپنے خود خالق ہیں؟ یعنی اگر یہ خود پیدا نہیں ہوئے اور یہ خالق کے بغیر پیدا ہوئے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انہیں کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ پیدا کرنے والا تو پھر حق رکھتا ہے کہ اپنے بندوں سے جو بھی ڈیمانڈ کرے۔ ام خالق السماوات والارض، یا انہوں نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو؟ بل لا یوقنون، بات یہ ہے کہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ اب یہ ہے کہ ان کا مرض بے یقینی ہے، ورنہ یہ اس تضاد فکر میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہ مانتے ہیں کہ زمین و آسمان اور ان کا خالق اللہ ہی ہے، مگر نہیں سمجھتے۔ پھر قیامت کس طرح دور ہو سکتی ہے؟ یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر جو قادر ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے عاجز کیسے ہو جائے گا؟ اگر ان کا پروردگار اللہ ہے تو ان سے کیوں نہیں پوچھے گا کہ انہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا انہوں نے اسے پورا کیوں نہیں کیا؟ جس نے انہیں پیدا کیا تو اس کا یہ حق کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے گھر میں وہ ان کے رویے پر انہیں مسئول ٹھہرائے، ان سے پوچھے۔ یہ اس سے بے خوف کس طرح ہو گئے ہیں جو زمین کو ذرا سا ہلا دے تو ان کا نام نشان تک نہ رہے، اور اگر آسمان کو حکم دے تو پلک جھپکنے کی دیر میں صفحہ ہستی سے مٹا کر زمین کے وجود کو ان سے پاک کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اصل میں انہیں یقین ہی نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتے ہیں ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں تیرے رب کی رحمت کے خزانے؟ ام ہم المسیطرون، جس پر یہ دروغہ بنے ہوئے ہیں، یعنی یہ مکہ کے سردار اپنی ایک سرداری کے اوپر اکڑ رہے ہیں کہ یہاں سرداری ہمیں ملی ہوئی ہے تو آخرت میں بھی ہمیں ہی ملے گی۔ اول تو ہم مانتے نہیں ہیں، اگر کوئی آخرت قائم ہوئی تو وہاں بھی ہمیں ہی ملے گی، یہاں بھی تم لوگ غریب اور غربا ہو، آخرت میں بھی تمہیں ہی خسارہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ام لہم سلم، کیا ان کے پاس سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، جس پر چڑھ کر انہوں نے یہ باتیں سن لی ہیں، فلیاتی مستمعہم، پس یہ لے آئیں جو کچھ انہوں نے سن لیا ہے، بے سلطان مبین، ان پر کھلم کھلا کوئی دلائل، کوئی حقیقت، کوئی سند لے آئیں کہ کیا یعنی کہ اس طرح اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں جو دی ہوئی ہیں یہ آزمائش کے لیے دی ہوئی ہیں۔ اب انہیں سرداری ملی ہوئی تھی تو یہ سرداری کے اوپر اکڑ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اب آگے کیا ہے کہ ام لہ البنات، کیا اللہ کے لیے بیٹے ہیں، وَلَکُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی کہ یہ ذرا اپنے عقائد کو تو دیکھیں، جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اس کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے یعنی کہ بیٹے ہیں، یعنی یہ اس سے زیادہ مضحکہ خیز عقیدہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم خدا کے لیے اولاد تجویز کرتے ہو، اور اولاد بھی لڑکیاں جس کا وجود تمہیں اپنے گھر میں بالکل ناگوارا ہے۔ آگے اللہ آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں ام تسألہم اجرا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کوئی اجر، کوئی فیس، کوئی معاوضہ مانگتے ہو؟ من مغرم مثقلون، جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ مخاطبین کی بیزاری پر اظہار تعجب ہے کہ اگر رسول کی کوئی غرض تم سے وابستہ ہوتی یا کوئی وہ معاوضہ مانگتا تو اس سے تمہارے فرار کی کم از کم یہ ایک معقول وجہ تو ہوتی، لیکن تمہیں تو یہ نعمت مفت دی جا رہی ہے اور تم اسے سننے کے بھی روادار نہیں ہو۔ اس موقع پر استاد امام امین احسانی اس طرح لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل عرب امی لوگ تھے۔ امی کا مطلب ہے جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، کوئی جنہیں شریعت اور کتاب نہیں دی گئی، اور یہ شریعت اور دین سے بے خبر تھے۔ ان کی اس بے خبری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کی ہدایت معلوم کرنے کے طالب بنتے، بالخصوص جب ان کے ہاں حضرت اسماعیل کے زمانے میں یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے ایک رسول اٹھائے گا جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا اور جس سے دنیا کی تمام قومیں ہدایت پائیں گی۔ ان پر واجب تھا کہ جب انہی کے اندر ایک بہترین شخص نے ان کو اللہ کے راستے کی دعوت دی تو اس کی بات سنتے اور سنجیدگی سے اس پر غور کرتے، لیکن توقع کے خلاف انہوں نے بالکل خلاف روش اس کی اختیار کی۔ ان کی اسی حالت پر قرآن نے اس آیت میں تعجب کا اظہار کیا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، فہم یکتبون، جس کو انہوں نے لکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے گا، دنیا میں بھی انہیں سرداری ملی ہوئی ہے، آخرت میں بھی انہیں کا حصہ ہوگا۔ ام یریدون کیدا، یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، فالذین کفروا هم المکیدون، پس وہ لوگ جو کافر ہیں ان کی چالیں الٹی انہیں پر پڑیں گی۔ یعنی کہا جاتا ہے کھر کھٹندڑ آپ پوندڑ، یعنی جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس گڑھے میں گرتا ہے، یہ بھی جو گڑھا کھود رہے ہیں بری چالوں کا خود ہی اس میں گریں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟
یعنی اس طرح ہے تو پھر تو یہ اس طرح کر سکتے ہیں، اگر اللہ ہی معبود ہے تو پھر اللہ ہی کی ماننی پڑے گی۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو یہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہ جو خانہ کعبہ کو بھرا ہوا تھا بتوں سے، تو اللہ ان تمام جو یہ شرک کر رہے ہیں اللہ ان سے پاک ہے بے شک۔ آگے آیت نمبر 44 میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان سے ساقطاً گرتا ہوا، یقولو یہ کہتے ہیں سحاب مرکم، یہ بادل ہے جو ابھی ہم پر برسے گا، یعنی یہ نہیں مانیں گے۔ اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہے جو امڈے چلے آ رہے ہیں، اس لیے انہیں چھوڑو۔ فَذَرْهُمْ، پس انہیں چھوڑو، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي، یہاں تک کہ یہ ملے اس دن سے فِيهِ يُوسَعُونَ، جس دن ان کے ہوش ہی خطا ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی قوم سمود کے اوپر جب بادل آیا تو وہ بھی اپنے رسول کا کہنا نہیں مان رہی تھی، تو انہوں نے کہا یہ بادل جو ابھی برسے گا۔ جب وہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو وہ بادل نہیں تھا بلکہ اس کے اندر بہت بڑا عذاب تھا جس سے پوری قوم جل کر رہ گئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایسے ہی ڈیٹ ہیں، ویسے ہی جس طرح وہ ڈیٹ تھے، انہیں چھوڑو یہاں تک یہ عامل اس دن جس دن ان کے ہوش ہی خطا ہو جائیں گے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم لا یغنی عنہم، وہ دن ہوگا جو نہیں کام آئے گا ان کے قیدہم، ان کی چالیں، شیئن کچھ بھی، والہم ینصرون، نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو شرک ہیں انہوں نے کیے ہوئے ہیں کہ یہ چھڑا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس دن نہ ان کی چالیں کام آئیں گی، نہ ہی ان کو کوئی وہاں اللہ سے بچانے والا ہوگا۔ وہ دن ان کے ہوش ہی خطا کر دے گا، کیونکہ یہ کہیں گے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ساری کی ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے، للہ الواحد القہار، جو ہے بھی ایک اور سارا غلبہ بھی اسی کا ہے۔ تو اس دن اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ یہ تو ہوگا آخرت اور قیامت کا عذاب۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَالَمُوا، بے شک وہ لوگ جو ظالم ہیں یا مشرک ہیں، عذابًا دون ذالک، ان کے کو اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہوں گے۔ یعنی یہ تو آخرت کا اوپر جو ہے عذاب بتایا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس آخرت کے عذاب سے پہلے ایک اور بھی عذاب ہوگا۔ وہ کیوں؟ جب وقت کے رسول اتمام حجت کر لیتے ہیں تو ان کی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے ایک سٹیج پہ آ کے، کہ جب پورا مکھن، پورا دیسی گھی نکل آتا ہے، پورے مومن چھانٹ کے الگ کر دیے جاتے ہیں، تو باقی جو پھوگا بچتا ہے تو پھر اس کو جلا دیا جاتا ہے، یا آسمانی عذاب آتا ہے یا صحابہ کے ہاتھوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو مشرک ہیں ان کے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہوں گے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، یعنی آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، آپ نے اللہ کا پیغام انہیں پہنچا دیا ہے، اب آپ صبر کریں لحکم ربک، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہماری نگرانی میں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ تسبیح کریں اپنے رب کی تعریفوں کی، حِینَ تَقُومُ، جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ خاص طور پر تہجد کی نماز تھی، کیونکہ اس میں کیا تھا، تہجد آپ کے اوپر فرض تھی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم کھڑے ہو جاؤ، الا قلیلا، مگر کم۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ رات کو اپنے نفس کے اوپر پہلے کنٹرول کریں، پھر کیونکہ نصف ہو، آپ آدھی رات کر لیں، آون قس منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کر لیں، او زد الہ، یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں، کیونکہ یہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ بتاتے رہے، کیونکہ گھڑی تو نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے ٹائم اللہ تعالیٰ بتاتے تھے کہ ابھی آپ اس سے زیادہ کر لیں یا کچھ کم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ کون سی؟ انظار عام کی۔ اب یہ انظار عام بھی ہو چکا تھا انہیں اللہ فرماتے ہیں جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے اللہ ہی کی تسبیح اور تعریف کرنی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے وقت بھی فَسَبِّحْهُ، اس کی تسبیح کرنی ہے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس وقت جب تارے جانے لگیں، یعنی تاروں کے پلٹنے کے وقت بھی اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے۔ یعنی نماز کی یہ ہدایت صبر حاصل کرنے کی ایک تدبیر کے طور پر آئی ہے، اس لیے کہ صبر کی توفیق جس کو ملتی ہے اللہ کی مدد ہی سے ملتی ہے، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا واحد ذریعہ نماز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔